मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैं फिर रिकॉर्डिंग अभी शुरू की है, तो औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं वेलकम करता हूँ। ये हमारी एक फैमिली गैदरिंग है माशाल्लाह से, ये कुरान के लिहाज से हमारी फैमिली गैदरिंग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का सबको वेलकम करता हूँ। कुछ नए लोग आते हैं तो बाद मर्तबा कुछ थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ, तो आप लोग मुझे माफ़ फरमा दें। मैं जो है पूरे सूरे की तफसीर नहीं करता, सिर्फ थोड़े से आयतें पिकअप करके उनके ताल्लुक से तशरीह कर देता हूँ। आज हम सूरे असरा, जिसको सूरे बनी इसराइल भी कहते हैं, ये सूरा जो है नंबर 17 है। इसकी आयत जो है 111 है, 111, और इसके 12 रुकू हैं। इसमें 3 चीज़ों पे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक तो है असरा व मेराज, और दूसरा है तारीख़ बनी इसराइल, और तीसरा ये है वालिदैन के हुकूक। क्योंकि हम जब देखेंगे तो उसमें एक रुकू में जो है वालिदैन के ताल्लुक से आ रहा है। तो मैं आपको सिर्फ बैकग्राउंड बता देता हूँ कि इनमें 12 रुकू में क्या डिस्कस होगा। फौरी पहले रुकू में मेराज और तारीख़ बनी इसराइल है। दूसरे रुकू में आमाल का क्या नतीजा है, नेक और बद आमाल का क्या नतीजा निकलता है। नंबर 3 जो है वालिदैन के ताल्लुक से है, बहुत अहम आयत है ये। और चौथे रुकू में अवामिर और नहीं, और इसमें जो है तौरात में जो 10 कमांडमेंट दिए गए थे उसका निचोड़ है इसमें। ये नंबर 4 जो रुकू है उसके अंदर इसमें तफसीलात हैं। नंबर 5 में हम्द और कुदरत इलाही के ताल्लुक से है। नंबर 6 में अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत है और इब्लिस की मक्कारी है। नंबर 7 में फिर आदम अलैहिस्सलाम और इब्लिस का वाक़या। ये वाक़या हमेशा बहुत कई मरतबा कुरान में आते जाएगा, काफ़ी रिपीट होता है, मगर मुख्तलिफ अंदाज से आता है। 8वें रुकू में अहवाल क़ियामत है, इबरत और बचाव की बातें हैं। 9वें रुकू में नफली इबादत है। 10वें रुकू में रूह इंसानी के ताल्लुक से बात है। 11वें रुकू में मैदान हशर है, और मुजरिमों के जो है चेहरे कैसे हो जाएंगे, उनकी कुलिया फरोश कैसी हो जाएगी। फिर फरिश्तों के भी ताल्लुक से भी कुछ वाक़यात है। 12वें रुकू में मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को समेटा गया उसके ताल्लुक से है। और ये उसमें एक तो खिरत के ताल्लुक से भी ये है कि जहरी नमाज में दरमियानी खिरत इस्तेमाल करें। और आखिरी आयत बहुत ज़बरदस्त है, उसका बिल्कुल लास्ट में मैं आपको बयान कर दूंगा इंशाल्लाह। तो हम जो टॉपिक्स पे गुजर रहे हैं वो क्या है, मेनली 3 टॉपिक्स हैं, इसरा व मेराज, तारीख़ बनी इसराइल और वालिदैन का मुकाम। आज मैं वालिदैन के मुकाम के ताल्लुक से बोल कर पहले ख़त्म कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हम दूसरी तफसीर में चले जाएंगे तो ये टॉपिक को भूल जाते हैं। अल्लाह ताला क्या करते हैं, आप देखें, जो सबसे कंपनी का सबसे टॉप पर्सन रहता है वो अपनी बात कहता है कि आफ्टर मी दिस पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा जो डिप्टी है ना, जो मेरा नेक्स्ट है, वो ही इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको पता चलता है कि इस इंपॉर्टेंट पर्सन के बाद नेक्स्ट जो है इस लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जैसा इनकी बात सुनते हैं उनके साथ भी हम वैसी अदब एहतराम से रह के उनकी बात भी सुने। तो अल्लाह ताला क्या है इस सूरे में जो है आप देखें तो तीसरे रुकू में जो है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihsana। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, खज़ा के आपको मालूम है, खज़ा जो है खाजी जो बोलते हैं नहीं, ही इज द जज, लॉ गिवर। तो क़ज़ा रब्बुका यानी अल्लाह ताला आपको ये ऑर्डर करते हैं एज ए जज, एज ए सुप्रीम कमांडर, एज द पर्सन हु हैज द हाईएस्ट राइट। तो अल्लाह ताला आपको ऑर्डर कर रहे हैं कि अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु, यानी किसी की इबादत न करो सिवाय मेरे, ये तौहीद। उसके बाद नेक्स्ट किसका पोजीशन बताएं, वो बिल वालिदैनि ihsana, अपने फौरी बाद नेक्स्ट पोजीशन अल्लाह ताला वालिदैन का रखा है। तो अब आपको पता चलना चाहिए कि वालिदैन का पोजीशन कितना बड़ा है। तो हमको जिनके वालिदैन हैं तो उनको अपना बहुत ज़बरदस्त अल्लाह ताला का इनाम समझें, उनकी अहमियत रखें और उनकी जितनी हो सकती खिदमत करें, उनकी दुआएं लेते जाएं।
جن کے والدین گزر گئے وہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہے ہمیشہ ہر نماز کے اللہم اغفر لی ولی والدی، اللہم اغفر لی ولی والدی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سورہ میں بتا دیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اور آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کیا ہے؟ اللہ کا نام رب ہے جو کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، مگر اللہ تعالیٰ خود اپنے سے والدین کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس سے ان کی امپورٹنس کا پتہ چلتا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، تمہارے جیسے پرورش جیسا کرنا چاہیے تھے جب تم چھوٹے تھے اس وقت انہوں نے پرورش کی، تو ان کا ہم احسان کبھی پورا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ہم پہ جو انعامات کیے ہیں ہم کبھی ان کو اس انعامات کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے، میں زیادہ تفصیلات میں نہیں بولنا چاہتا ہوں ورنہ ایک ہی ٹاپک پہ زیادہ ہو جائے گا، کہ کسی نے آ کے پوچھا کہ میں اپنی والدہ کو حج کر رہا ہوں، اپنی شولڈرز پہ لے کر طواف کر رہا ہوں، سعی کر رہا ہوں، ان کی ساری اتنی خدمت کیا حج کے لیے، تو انہوں نے جو مجھ کے اوپر جو انہوں نے ان کے حقوق تھے وہ ادا ہو گئے کیا؟ تو اس وقت جواب دیا گیا کہ وہ تو چھوڑو، تم کیا کر سکتے، جب تمہاری برتھ ہو رہی تھی جو ان کو پین ہو کر جو کنٹریکشن ہو رہے تھے اس ایک کنٹریکشن کا بھی تم نے صلہ ادا نہیں کیا۔ اس لیے بڑا زبردست مقام ہے۔ تو والدین کے تعلق سے ہمیشہ کرے، کثرت سے ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہم اغفر لی ولی والدی، اللہم اغفر لی ولی والدی، اللہم اغفر لی ولی والدی۔ تو والدین کا بہت اہم پوزیشن ہے، ان کے تعلق سے جتنا ہو سکتے ہے قرآن پڑھیں اور اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچائیں، کیونکہ جو نیک اولاد جو نیک عبادتیں کرتی ہیں اس کا ثواب ان کے والدین کو ملتا ہے، یہ آپ کو حدیث کی کتاب سے معلوم ہو گیا۔ تو یہ والدین کا حق تھا، یہ اگر تو ٹائم ہو تو پھر بعد میں انشاءاللہ بتا دوں گا، مگر اب میں اسرا اور میرا اصل چیز جو ڈسکس ہوئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ اسرا میں جو ہے، اسرا سے ابتدائی آیت سے دیکھ لی، سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو لے کر گئے ہیں کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ یہ اس سفر کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اسرا کہتے ہیں، اور جو مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پہ گیا اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اچھا، مختلف لوگ اپنے طریقے سے قرآن کی تفسیرات کرتے ہیں، اور جن کو جو اب اسی لیے تو پتہ ہے آپ کو قرآن کے کتنے تفسیر مفسرین ہیں، کیوں؟ اگر ایک ہی تفسیر رہتی تو پھر اتنے ساروں کی ضرورت نہیں تھی، مگر قرآن کو جیسا ہر ایک اپنے طور پہ جو سمجھا ہے وہ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کیا ہے۔ تو آپ نے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ اسرا کئی مرتبہ آپ نے پڑھا ہوگا، اس کی تفسیریں سنی ہوگی، اور انٹرنیٹ پہ تو آپ کو ماشاءاللہ سے زبردست اسکالرس ہیں، ایک دو تین گھنٹے کی اس کے تفصیلات ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں کیا کرتا ہوں، مجھے جس اینگل سے جو چیز سمجھ میں آئی ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہوں کہ ہمارا اسکالر اسٹوڈنٹ کا معاملہ نہیں ہے، میں تو ایسا اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھا ہوں، جیسے ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کلاس میں ڈسکس کرتا ویسا میں ڈسکس کر رہا ہوں۔ تو میں اپنے طور پہ بتاتا ہوں میرا کیا پرسپشن ہے اور کیسا ہے۔ آپ کو اس کے لیے بتانے کے لیے پہلی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے لاس آف نیچر، اس کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں کیا ہے؟ ایکشن اینڈ ری ایکشن آر بوتھ ایکول اینڈ اپوزٹ، یہ نیوٹنین لا بول کے ہم فزکس میں پڑھے تھے، تو اس کے تعلق سے یہ ذہن میں آپ رکھیے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیوں آگے میں جو بیان کروں گا۔ اب اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس میں دیکھیے آخری زمانے میں جو مکے میں تھے آپ کے ساتھ کیا کیا تکالیف شروع ہوئے۔ ایک سوشل بائیکاٹ ہوا، مکے کے مشرکین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت کرنا چاہ رہے تھے، ابو طالب کو کہے کہ ہمارے حوالے کر دو، ہم ان سے انتقام لیں گے، وہ نہیں کیے۔ تو اس کے بعد جب بنی ہاشم تھے وہ سارے حضور کو سپورٹ کرے، اگرچہ کہ وہ ایمان نہ بھی لائے تو اپنے خاندانی لحاظ سے ان کو سپورٹ کیے۔ تو ان کو پھر قریش کے لوگ کیا کیے، انہوں نے سوشل بائیکاٹ کر کے ان کو ایک کلوز کر دیا کہ ان سے نہ ہم خریدیں گے، نہ بیچیں گے، نہ ان سے تعلقات رکھیں گے، ان میں کوئی شادی بیاہ نہیں ہوگا، کھانے وغیرہ کے سوشل بائیکاٹ بولتے ہیں، ان سے کٹ آف ہو گئے۔ تو 3 سال اس کو شیب بنی ہاشم کہتے ہیں، سیرت کی کتاب میں آپ دیکھیں گے تو اس کی تفصیلات ہیں۔ تو 3 سال اتنی تکلیف سے گزارے ہیں، بعض وقت کھانے نہیں ملتے تھے تو درختوں کے پتے چبائے ہیں، اور جو
پھل وہی جو بھی مل سکتا تھا وہ بھوکے میں رہتے تھے. حکیم بن حزام جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں, تو وہ کبھی جب اسلام قبول نہیں کیے تھے مگر اپنی خالہ کے لیے کچھ کھانے وغیرہ لے جاتے تھے, تو ابو جہل کو پتہ چلا تو ان کو روکنے کی کوشش کیا. انہوں نے کہا کہ پھر دوسرے نے کہا کہ یہ اپنے ممانی کے پاس, اپنے رشتہ دار کے پاس کچھ کھانا لے جاتا ہے تو لے جانے دو اس کے بعد. تو یہ 3 سال بہت زبردست تکلیف دہ حالات سے گزرے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا اثر ہوگا اس پہ کہ ان کی وجہ سے ان کی ساری ٹرائب, ان کی جو کمیونٹی ہے, ان سب کو پنشمنٹ دی گئی ہے. تو ان کے اوپر کیا گزرتا ہوگا یہ سوچیں. تو یہ ڈاؤن نمبر 1 یہ ہوا. اس کے بعد جب یہ 3 سال کا قصہ ختم ہوا تو جو زبردست سپورٹرز تھے, 2 سپورٹرز تھے. ایک تو ابو طالب چونکہ کمیونٹی کے لیڈر تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست سپورٹ کرتے تھے. دوسرے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک تو وائف بھی تھے مگر زبردست سپورٹر تھے. شیب بنی طالب یہ ختم ہونے کے فوری بعد کیا ہو, کچھ زمانے کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اس کا بھی بڑا شاک ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ زبردست سپورٹر جو پرسن بیہائنڈ می سپورٹنگ آل دا ٹائم ہیز پاسڈ اوے, وہ چلے گئے. اس کے کچھ زمانے کے فوری بعد جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. تو اب دیکھیں شیب بنی طالب کی تکلیف, ڈاؤن فیلنگ. اس کے بعد سپورٹرز ابو طالب ختم ہو گئے. اس کے بعد زبردست سپورٹر جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ, ان کا بھی وصال ہو گیا. اس کے بعد حضور علیہ السلام ڈاؤن فیلنگ میں. اس کے بعد کیا کروں میں, تو اس کے بعد طائف کا سفر کیا. یہ سیرت کی کتابوں میں تفصیلات ہیں. طائف کا سفر کیے. طائف کے سفر میں گئے تو حضرت زید بن حارثہ کو لے کر گئے ہیں. جانے کے بعد وہاں کے جو 3 لیڈرز تھے عبد یعلیل, مسعود اور حبیب, ان سے مل کے تفصیلات کہے ہیں مگر انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیوملیشن کیا. اس کے بعد نہ صرف یہ کیا بلکہ بچوں کو پیسے دے کر کہا کہ ان کے اوپر پتھراؤ کرو. تو راستے کے جو پتھر تھے لے کر ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینکے گئے ہیں. زید بن حارثہ سپورٹ کرنے کے لیے آمنے سامنے آ کے ان کو بچانے کی کوشش کی. اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ کنکر لگے ہیں, چبھے ہیں اور خون نکلا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی خون نکلتا تھا اس کو اپنے جسم پہ ملتے جا رہے تھے. اس کے بعد وہاں سے نکل کے گئے. میں آپ کو تفصیلات بتاؤں کہ ایک باغ میں گئے, وہاں عداس سے ملاقات ہوئی. یہ تفصیلات میں نہیں جاتا ہوں, صرف ایک بات بول دیتا ہوں. زید بن حارثہ نے کہا کہ جیسے آپ کا جسم سے خون نکل رہا تھا, آپ اپنے جسم پہ مل کیوں رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ رسول کا خون ہے. اگر یہ خون کا ایک قطرہ بھی زمین پہ گر جاتا تو پوری آبادی تباہ ہو جاتی تھی. میں ان کو تباہی سے بچانے کے لیے اپنا خون زمین پہ گرنے سے بچا رہا تھا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ جو ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں ان کے تعلق سے یہ ایسا کرتے گئے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانے کے فرشتے بھی آ کے پوچھے کہ اگر حکم دے تو یہ جو طائف کی وادی ہے اس کو کرش کر کے ختم کر دیں. حضور نے کہا کہ نہیں, میں ان کو تباہ کرنا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی اولاد یا ان کی اولاد کی اولاد لائے گی. تو یہ ان کا اتنا بے انتہا فضل و کرم احسان سرفرازی. تو یہ بتا رہا ہوں کہ ڈاؤن شیب بنی طالب, ابو طالب, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طائف سے ہیوملیشن, وہ آئے ہیں. تو اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی ہے کہ اللہ, دعا مستفتفین کے نام کے مشہور ہے وہ دعا, اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں, آپ کس کے حوالے کر رہے ہیں, جو مجھے ٹھکراتے ہیں وہ ذلیل کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں, دعا کر. تو یہ ڈاؤن فیلنگ ہوتے چلے جا رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کیا, اس کا نتیجہ کیا, اللہ نے کہا کہ اچھا یہ ڈاؤن ہوئے. اس کے بعد اپ کہاں, حرم سے لے کے مسجد اقصی چلے گئے, مسجد اقصی سے لے کے آسمانوں پہ چلے گئے, عرش پہ چلے گئے. اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوئی ہے, سدرۃ المنتہا کو کراس کری ہیں جہاں کسی کی مجال نہیں کہ آگے بڑھ سکے. تو یہ میں بتا رہا تھا. تو نیوٹونین لا اس لیے بتایا ہے کہ ڈاؤن جب ہوا ہے, اپ ہوا ہے. ایکشن اینڈ ریئیکشن are both opposite and equal, مگر یہ opposite and equal تو نہیں ہے, opposite ہوئے ہوں گے, equal نہیں ہے. کہاں جتنا ڈاؤن کیا گیا تھا اتنا اپ کیا گیا ہے. اس کے تعلق سے ہم سورہ یوسف کی ہے نا, یوسف علیہ السلام کا بھی, یوسف علیہ السلام کو جو ہے کنویں میں ڈالتے گئے, نیچے ڈال کے ان کی بے عزتی کرتے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کر تخت شاہی پہ ان کو رکھ دیے.
بھائیوں نے جتنی تکلیف پہنچائی تھی وہی بھائی تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس کو تم ڈاؤن کر رہے ہیں ان کو ہم اب کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک پوائنٹ بتا دینا چاہ رہا تھا. دوسرے امپورٹنٹ پوائنٹ اب جو چیز ہے اور کیا ہے، ایک چیز آپ کو بتا دوں، ہر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے وہ معجزات کیا تھے؟ معجزات کیا تھے؟ اس وقت کی جو ٹاپ چیزیں ہیں کمیونٹی میں تھا، اس ورلڈ میں جو تھا، اس ٹاپ چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ رکھا کہ تم اس چیز کے اوپر اہمیت دے رہے ہیں، ہمارا نبی جو اس کے آگے بہت آگے جا کے بتائے. تو اس کی کیا ہوا تھا؟ دیکھیے آپ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا بہت زبردست چیز چل رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے جس سے سارے جادوگر ہار مان لیے کہ یہ چیز جو ہے یہ جادو سے بہت اوپر ہے. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں میٹلرجی کے اوپر ریسرچ ہو رہی تھی، آئن کو کیسا پگھلاتے ہیں اور کیسا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا معجزات دیا؟ میٹل کو ہاتھ لگاتے تھے، موم کے جیسا موڑ دیتے تھے. میٹلرجی تھی داؤد علیہ السلام کے زمانے میں. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کی پرستش کرتے تھے، جنات سے مدد مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جنات کو ان کے تحت کر دیا، وہ غلاموں کے جیسا استعمال کرے، جو چاہے ان سے کام لینا شروع کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیسن کے اوپر ریسرچ ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزے دیے؟ ساری میڈیسن کچھ نہیں، بورن بلائنڈ جس کو کوئی میڈیسن ٹریٹ بھی نہیں کر سکتی، وہ صرف اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے وہ آنکھیں آتے تھے، دیکھنا شروع کر دیتا. اور جو اسکن ڈیزیز سے ایسا تھا کہ کوئی کیور نہیں تھا، ہاتھ ایسا پھیرتے تو اسکن بالکل نارمل ہو جاتا. وہ مٹی کے پرندے بنا کے پھونکتے تھے، وہ ہوا میں اڑنا چاہتے ہوتے. اس کے بعد لاسٹ بہت امپورٹنٹ بول رہا ہوں کہ جو انسان مر گیا ہے اس کو ٹھوکر مار کے عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے قم باذن اللہ، تو مردہ کو اللہ تعالیٰ پھر سے زندہ کر دیتا تھا. تو یہ میڈیسن جو تھی اس میں یہ لوگ ریسرچ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ ہمارے جو نبی کو، جو رسول کو بھیج رہے ہیں، یہ تم جو کر رہے ہیں نا، یہ معجزہ ایسا دیتے. تو اب میں اس سے کمپیریزن کرتے بتاتے چلے جا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا معجزہ دیا؟ یہ معراج ہے. کیونکہ یہ اسپیس کا زمانہ آیا گیا ہے، ہمارا جو لاسٹ پیریڈ آیا ہے، آؤٹر اسپیس کا زمانہ آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا معجزہ دیا؟ کہ اسپیس کا معجزہ دیا کہ معراج میں تم کہاں تک جاتے ہیں، تم مختلف قسم کے آؤٹر اسپیس پلانٹس کو جاتے ہیں، مون کو جاتے ہیں. ہم ہمارے نبی کو اس سے آگے لے جائیں گے، آسمان پہ لے جائیں گے، آسمانوں سے اوپر چلے جائیں گے جہاں تک تمہاری پہنچ بھی نہیں ہو سکتی. تم ساری اپنی ریسرچ کر لو اور سارے اپنے جتنا سائنٹیفک نالج ہوتی استعمال کر لو، تو اتنا نہیں کر سکتے. تو میں صرف یہ معراج کے تعلق سے آپ کے سامنے 2 پوائنٹس رکھا ہوں. ایک تو جو ہے ڈاؤن 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 ہونے سے آپ ہو کر اللہ تعالیٰ نے لے کے گیا. دوسرا یہ تھا کہ جس نے انبیاء کو معجزات دیے گئے اس وقت کے لحاظ سے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیا گیا وہ اسپیس کا ہے، کیونکہ اس زمانے میں اسپیس پہ ریسرچ ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیس سے لے کے چلے گئے. اچھا، اب ہم تھوڑا سا تاریخ بنی اسرائیل پہ آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں بنی اسرائیل کی جو تاریخ تھی، موسیٰ علیہ السلام کتنی کوشش کرے ان کو آخری زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے بولے کہ ایک قوم ہے، وہاں چل کے اگر لڑیں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گی. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو جبارین ہیں، ان سے تو ہم لڑ نہیں سکتے. تو قرآن کی جو آیت ہیں وہ کیا ہے؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ قَاتِلًا، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑ لو، ہم تو یہاں بیٹھے، نحن قائدون، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے، آپ اور آپ کا اللہ جا کے ان سے لڑ لے، ہم تو نہیں لڑ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک بھٹکتے دینے کا. 40 سال کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یوشع بن نون جو اس وقت کے نبی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ اس وقت ان کو جو ہے طالوت جو تھے نا، ان کو جو ہے بادشاہ سنا گیا، اور ان کے ذریعے سے وہ ایک قوم سے لڑنے گئے. کس سے؟ جس کی آرمی کا جالوت، گولیت جو بولتے ہیں نا، ڈیوڈ اینڈ گولیت کا جو واقعہ تھا. تو طالوت جو تھے، طالوت جو ہے اس وقت لے کر گئے ہیں، لا کے ان کی فتح ہوئی ہے. اس کے بعد حکومت کی ہے 16 ایئرس ان کی حکومت رہی. اس کے بعد پھر داؤد علیہ السلام کو اپنی بیٹی سے شادی کر لیتے. اس کے بعد
दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत शुरू हुई है, वो 40 इयर्स की है। दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत हुई है, वो 40 इयर्स। तो ये 40 और 40 प्लस 16 या कुछ 16, तो ये 100 इयर्स का जो पीरियड है वो इनके पास ऐसे खिलाफत राशिदा, जब हमारे पास जैसा बोलते हैं, वो बनी इसराइल की खिलाफत राशिदा थी। तालूत और दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो पीरियड था नियरली 100 इयर्स का रहता। उसके बाद क्या हुआ, इनके पास जवाल आया है। अल्लाह ताला इस सूरह में तफसील बता दिए हैं कि 2 जवाल आए हैं इनके ऊपर, और इसके ताल्लुक से तफहीमुल कुरान आप अगर पढ़ेंगे तो 11 पेजेस लिखे गए हैं इसके ऊपर, और 6 फोटोज भी बताए गए हैं, उस एरिया के नक्शे बताएंगे हैं। मौलाना मौदूदी ने तफहीमुल कुरान में 11 पेजेस लिखे हैं इनके उरूज और जवाल के ताल्लुक से। अगर टाइम है तो वो ज़रा देख लें। मैं इसमें तफसीलात में इतनी नहीं जाता क्योंकि हमको बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करना। तो इसके बाद क्या हुआ, उनके हालात ख़राब हुई, तफरक़े हो गया, ब्रेकअप हो गया, ग्रुप बंदियां बन गए, एक दूसरे के ऊपर काफिर के नाले। जब आप देख रहे हैं ना, जो हम भी आजकल हम देखते हैं, मगर ये चीज़ें बता देना चाह रहा हूं मैं आपको कि उस ज़माने में तफरक़े हो गए, ग्रुप बन गए, उनके ख़ानदाने एक दूसरे से बातचीत बंद कर दिए, एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, बहस मुबाहिसे करना। ये करने की वजह से क्या हुआ, उनके ऊपर 2 ज़बरदस्त हमले हुए हैं। एक हुआ है नेबुकदनेस्सर, जो हम वक्त नज़र कहते हैं, 586 BC में उसने अटैक किया और इनको तबाह और बर्बाद कर दिया, इनको गुलाम बना कर लेके चले गया था। उसके बाद जो है काफ़ी ज़माने के बाद ये साइरस जो था, जो ईरान का बादशाह था, वो उनको इराक़ फतह करने के बाद जब बनी इसराइल सारे वहाँ गुलाम बने हुए थे, उनको छुड़ाकर कहा कि तुम वापस चले जाओ। ये वो ज़माना है जो आपने उज़ैर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से सूरह बकरा में सुने होंगे, जो डिस्कस किया हमने, कि वो जो है वो गए थे, वो जाकर देखें तो सारा जो बैतुल मक़दस था वो तबाह और बर्बाद टूट पड़ा था, कोई आबादी नहीं थी। वो वहाँ से अपने जो उनका गद्दा था उसको लेकर खाना लेकर जा रहे थे। जाने के बाद वो देखने के बाद अफसोस भी किए। उसके बाद एक झाड़ के करीब बैठ के लेट गए हैं और खाना भी रखा और गद्दा भी था, और अल्लाह ताला ने उनको 100 साल की नींद अता की। आपने ये वाक़या सुना होगा, फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। 100 साल की नींद थी। उसके बाद जब उठे हैं तो वो समझे कि 1 घंटा 2 घंटा सोया था शायद, मगर अल्लाह ताला ने कहा कि तुम कितनी देर थे, तो उन्होंने कहा कि घंटा 2 घंटा कुछ अच्छा। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम तो 100 साल, 100 साल की तुम्हारी स्लीप रही। जरा देखो, तुम अपने गधे की तरफ देखे तो उसके तो हड्डियां पड़े हैं, वो तो खत्म भी हो गया था। मगर अल्लाह ताला ने कहा कि जरा तुम अपने खाने पे हाथ ला के देखो। खाने को हाथ लगाया तो अब तक भी गर्म था खाना। ये अल्लाह की कुदरत है। फिर अल्लाह ने उनके सामने गधे के फिर हड्डियां मिले और उसके पास गोश्त चढ़ा, उसके बाद स्किन आया, उसके बाद गधा जो है हो गया। तो 100 साल जो है सिर्फ ये लेटे हैं, सो गए हैं। उसके बाद वो फिर निकले हैं। तो उस जमाने में फिर जब वो उठे हैं उस वक्त तक आबादी आ गई थी, आबादी आ गई है। और फिर वो साइरस ने बसा दिया था, तो वो लोग सारे जमा हो गए। फिर वो ऊपर से निकल के आके लोगों से बातचीत किए, तो लोग उनको पहचानते भी नहीं थे क्योंकि ये तो 100 साल पुराने थे ना। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं उज़ैर हूँ, तो समझे कि नहीं हो सकते। फिर जब उन्होंने तौरात सुनाना शुरू कर दी, तो जब उनको यकीन आया और पूरी तौरात उनको ज़बानी याद थी, तो फिर उनके बोलने से फिर लिखी गई है तौरात, पूरी ज़बानी उनकी याद थी। ये उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या था, ये बता दें। तो उसके बाद फिर से ये जम गए, खाए पिए अपने, फिर दोबारा फिर से सेटल हो गए। मगर कुछ ज़माना ऐसा गुजरा है, अब कितना ज़माना गुजरा नहीं, उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े और फिरका बंदी वो हुई है। तो फिर अल्लाह ताला का दूसरा कोड़ा आया। टाइटस जो रोमन एम्परर था, उसने अटैक किया है 70 AD में और इनको बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया। इनके हजारों लोगों के जो कत्ल किया गया, उनको गुलाम बना दिया गया, उनको बाहर निकाल दिया गया। तो टाइटस रोमी का भी ये आया था। तो इनके ऊपर 2 उरूज और 2 जवाल इस कुरान में बता दिए गए हैं। सूरह बनी इसराइल आप पढ़ेंगे, सूरह असरा पढ़ेंगे, तो उसमें 2 वक्त इनके उरूज और 2 वक्त इनके जवाल आए हैं। उसके बाद से जो वहां से निकाले गए हैं, तो उसके बाद फिर बैतुल मक़दस आ नहीं सके। उनको जो है
ٹائٹس جو رومن امپائر تھی، انہوں نے جو کرسچنس تھے وہ بیت المقدس کے اوپر قابض ہو گیا. اس پہ یہودیوں کو آنے کی اگر اجازت بھی تھی تو وہ آتے تھے اور چلے جاتے تھے. ان کو کہتے تھے کہ تمہارے کو یہاں بسنے کی اجازت نہیں بیت المقدس میں. تو وہ ان کے بڑے قلعے تھے، اس کو بڑا لاک کر کے رکھتے تھے، ان کو آنے نہیں دیتے تھے. تو یہ آپ کو بنی اسرائیل کے 2 واقعات سنایا ہوں کہ 2 عروج آئے ہیں، 2 زوال آئے ہیں نبوکت نظر سے، اور ٹائٹس جو رومن امپرر تھا اس کے بعد سے ان کو ہٹا دیا گیا ہے. ان کو صرف حضرت عمر کے زمانے میں پھر ان کو آنے کی اجازت ملی ہے، جب انہوں نے اجازت جب کرسچینٹی سے لینے کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان کو اجازت بعد میں ملی ہے. مگر یہ خالی آپ کو مینشن کر دیتا ہوں یہ ہوا تھا. 2 عروج اور 2 زوال ہوا. اب کیا ہے آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جب بات کہیں، انہوں نے کہا کہ خرب قیامت میں تم کو پھر لپیٹا اور سمیٹا جائے گا، تم پھر بیت المقدس کے پاس آ جائیں گے. تو یہ اب زمانہ آیا ہے کہ یہ خرب قیامت کا زمانہ ہے، جس میں پھر سے بنی اسرائیل آ کر سیٹل ہوئے ہیں بیت المقدس میں. اب یہ جو اس وقت اسرائیل جو بنائی ہے، یہ 2-3 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دینا چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس تھے. اب ہم آتے ہیں معراج کے تعلق سے. معراج جو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو بیت المقدس کو تشریف لے گئے. کہاں سے؟ حرم سے. اس کے بھی تفصیلات ہیں، آپ معراج کے تعلق سے کئی آپ لوگ سنے بھی ہوں گے، پھر میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا. کہ اس میں بتا دیا گیا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مکان میں تھے یا حرم کے پاس لیٹے ہوئے تھے، فرشتے آئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا ہے، اور جنت سے جو ویسل لایا گیا تھا اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کو زمزم سے دھو کر صاف کیا گیا ہے. اس کے بعد سیل کر کے وہاں سے لے کے گئے ہیں. اس کے بعد سفر ہوا ہے، براق کے اوپر سفر کیے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. جب ٹریول کر رہے تھے بیت الحرام سے، یعنی کعبے سے بیت المقدس جا رہے ہیں، راستے میں خوشبو آئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ خوشبو کیا آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ فرعون کے جو مشاطہ تھی اس کی خوشبو آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کیا ہوا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ فرعون کی جو مشاطہ تھی، وہ فرعون کی جو لڑکی تھی اس کی کنگھی کر رہی تھی بالوں میں، اور کنگھی گر گئی. تو اس نے اٹھاتے وقت بسم اللہ کر کے اٹھایا. تو اس نے کہا کہ یہ کس کا نام لیا تم؟ یہ بسم اللہ سے مطلب کون ہے؟ تو تمہارا خدا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے کہا کہ تم میرے والد کو خدا نہیں مانتے، فرعون کو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے والد کا بھی جو خدا ہے اس کو خدا مانتے میں، اللہ وہ. تو اس نے اپنے والد سے شکایت کر دی. تو فرعون نے بلایا اس کو، کہا کہ میرے علاوہ کسی کو اور تم مانتے ہیں خدا؟ تو اس نے کہا وہ ہم اس اللہ کی پرستش کرتے ہیں جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، تمہارے باپ داداؤں کا بھی پیدا کرنے والا ہے، ہم سب کا پیدا کرنے والا. اس نے کہا میرے علاوہ کسی کو خدا مانتے ہیں تو تم کو سب تباہ کر دوں گا. انہوں نے کہا کہ پہلے وہاں ایک بڑی کڑھائی میں جو ہے آئل بوائل کیا گیا. اس کے بعد کہا پہلے ان کے بچوں کو بلاؤ. اس عورت کے جو ہے جتنے بچے تھے، ایک ایک بچے کو بوائلنگ آئل میں ڈالا گیا. وہ بچے پکارتے رہے اور ڈالے. اس نے کہا کہ میں ایک ریکویسٹ کر سکتی ہوں؟ تو اس نے فرعون نے سمجھا کہ ایک بچے کو گرانے کے بعد اب اس کا اٹینشن پریشان ہو گئی ہے، اب مجھے خدا قبول کرنے کے لیے تیار. ہاں بولو کیا کرنا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ایک ہی ریکویسٹ ہے. انہوں نے کہا میں قبول کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم سب کو جب تم جلا دیں گے، ہمارے ساری ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک جگہ دفن کرنا، ان کو پھینکنا نہیں ہے، ادھر ڈسٹروائے نہیں کرنا. اس نے کہا کہ اچھا، جب تمہارا اگر میں چونکہ وعدہ کر چکا تھا تو تم سب کے ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دوں گا. تو اس کے بعد یہ دوسرے بچے کو بھی، تیسرے بچے کو، ان کے ایک ایک بچے کو. اس کے بعد ایک چھوٹا بچہ تھا جس کو گود میں اٹھائی ہوئی تھی، اس بچے کو بھی نکال کے کرنے. تو وہ رونا پریشان ہونے لگی. تو وہ جو چھوٹا بچہ تھا اس نے کہا کہ اماں ہرگز کوئی غلط اقدام نہ کرنا، ہم کو جنت میں جانا ہے. تو اس کے بعد وہ بچے کو بھی پھینکا گیا، اس کے بعد اس کو بھی پھینکا گیا. یہ سب کو بوائلنگ واٹر آئل میں ڈال کے جلا دیا گیا، ان کی ہڈیوں کو جمع کر دیا گیا. اور فرعون نے جیسا وعدہ کیا تھا ان کو ایک جگہ دفن کیا گیا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ یہاں مدفون ہے. ان کے جو خبر کے علاقے سے ہم جا رہے ہیں، وہاں یہ خوشبو آ رہی ہے جو آسمان تک آ رہی ہے، خوشبو ان کی. تو یہ خوشبو کیا تھا.
اس کے بعد آسمان پہ پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہر آسمان پہ رکایا گیا، کوشچننگ کی گئی ہے کون ہے، تو جبرائیل ہے، تو وہ جبرائیل کو تو جانتے تھے، آپ کے ساتھ کون ہے، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ ان کو اجازت ہے کیا، انہوں نے کہا ہاں ان کو اجازت ہے، تو ہاں پھر مرحبا ان کے لیے کھولے گئے، تو ایک ایک آسمان سے آتے گئے بڑھتے گئے، تو سارے انبیاء سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ اور آپ کو پتہ ہے میں آنے سے پہلے بیت المقدس تک پہنچے ہیں، بیت المقدس پہ پہنچنے کے بعد بیت المقدس میں نماز تیار ہو گئی ہے، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس بیت المقدس میں آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سارے انبیاء جمع ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اور رسول جمع ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب پھر کیا کریں گے، امامت کو کہ تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے کہا آپ امامت کریں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی ہے، سارے انبیاء اور رسول ان کے پیچھے بیت المقدس میں نماز ادا کی ہے، تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ سارے انبیاء کی امامت کی ہیں۔ اب یہ جو دعوے کرتے ہیں جھوٹے نبوت کے جو دعوت کرتے ہیں، بعض وقت وہ لوگ کوشچننگ کرتے ہیں کہ اچھا ان کو کچھ نہیں تو انہوں نے تو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آپ ان کو مانتے ہیں نبی؟ تو ہم نے کہا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیت المقدس میں جتنے لوگ نماز پڑھے ہیں ہم صرف ان کو نبی اور رسول جانتے ہیں، ان کے علاوہ کسی نے دعوت کیا تو وہ جھوٹا اور کاذب ہے۔ ہم کو صرف انہی لوگوں کو انبیاء اور رسول مانتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیت المقدس میں نماز پڑھی تھی۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کوئی آپ سے بحث کرنا چاہے تو ان سے یہ کہہ دیں کہ جس کو آپ نبی ماننا چاہتے ہیں کیا وہ بیت المقدس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے؟ جو پڑھے تھے بس وہی ہم ان کو انبیاء اور رسول جانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ تو بہر وہاں سے چلیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انبیاء سے ملاقات ہوئی، آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سب سے ملاقات ہوتے چلے گئی وہاں۔ پھر اس کے بعد پھر آگے بڑھتے گئے سب انبیاء سے ملنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام 7ویں آسمان پہ ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے سلام کیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ سب انبیاء میں سب سے بڑا مقام میرا ہے، مگر آج دیکھ رہا ہوں تم میرے مقام سے بھی آگے چلے جا رہے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کے پاس جانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کے آگے میں نہیں جا سکتا۔ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام سے اس کی حقیقتوں سے شناسا تم ہی تو ہو، تو وہاں سے کہا کہ اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، اس کے بعد صرف آپ کو اجازت ہے اب جائیں۔ وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے گئے، آگے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے قریب ہوئے، کتنے قریب ہوئے ہم کو پتہ نہیں، وہاں کیا حالات ہوئے ہیں ہم کو تفصیلات نہیں۔ ہاں صرف یہ کوشچننگ ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس کے تعلق سے بھی بہت مباحثے ہوتے ہیں۔ ہم یہ بول سکتے ہیں کہ حضور نے خود فرمایا کہ وہ تو نور ہے، میں آنکھ سے کیسا دیکھتا، مگر قلب کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے قلب سے، آنکھوں سے نہیں۔ اب آپ پوچھیں کہ آنکھوں سے نہیں دل سے کیسا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے جو بات ہوئی نا، جب آگ لینے گئے تو موسیٰ کیا ہوا، آنکھیں دیکھے تو درخت کے پاس آگ نظر آ رہی ہے، وہ دیکھیں قریب جا رہے ہیں تو وہ دور ہو رہی ہے، پیچھے ہٹ رہے ہیں تو وہ قریب آ رہے ہیں۔ اس کے بعد فوری یا موسیٰ انی انا اللہ فخلعن علیک، اے موسیٰ میں تمہارا اللہ ہوں، اپنے نالین کو اتار دو، یہ کیونکہ مقدس وادی ہے، اس میں آگے آؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو آواز آئی انی انا اللہ فخلعن علیک جو ہے، میں کانوں سے نہیں سنا، میرے سارے جسم ایک ایک بار، ایک ایک رواں ایک پارٹ آف مائی باڈی واز لسننگ۔ تو یہ آلفیکٹری لوب جو ہیئرنگ ہمارے ایئر کے اندر جو رہتا ہے نا، وہ صرف جو سننے کی ہے، وہ سارا جسم موسیٰ علیہ السلام کا آلفیکٹری لوب بن گیا، پورے جسم سے اللہ کی آواز ان کے اندر آ رہی تھی۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ جیسا موسیٰ علیہ السلام کی سماعت جو ہے پورے جسم سے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی آنکھوں سے ہوا ہے۔ اس کے تعلق سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، شریک بن عبداللہ، انہوں نے جب حضور انہوں نے انس بن مالک کہتے ہیں کہ شریک عبداللہ نے کہا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے دیدار کیا ہے
مگر قلب کی آنکھوں سے نہ، یہ ظاہری آنکھوں سے نہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، مگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ کیسا دیکھ سکتے ہیں، انسان تو کوئی نہیں سکتا. موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام جب بات کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے آواز سنتے تھے، تو اس کے بعد کہا کہ اللہ میں آپ کا آواز تو سن رہا ہوں مگر آپ کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، سورہ اعراف میں ہے یہ آیت، کئی مرتبہ بتایا بھی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا موسیٰ لن ترانی، یا موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے، ہاں اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو سامنے دیکھو، تمہارے جو پہاڑ ہے نا اس پہ ہم اپنی تجلی دیکھیں گے، تو اگر تم وہ برداشت کر سکتے ہیں تو دیکھ لے سکیں گے. تو جب تجلی آئی تو وہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہوگا، اور موسیٰ علیہ السلام صرف ایک جھپکی دیکھتے کے ساتھ ہی بے ہوش ہو، دیکھ نہیں سکے. کیونکہ ایک آپ کو پتا ہے نا، آپ جب ایک ڈیزرٹس میں ایسے دور دراز علاقوں پہ چلے جاتے ہیں، اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. آپ کا موبائل فون ہے، آپ کا جو سیٹلائٹ ہے، وائرلیس ہے، آپ کا وائی فائی ہے، یہ سب جو چلتے ہیں نا، ایک ایسے علاقے میں چلے گئے جہاں آپ کو کوئی ریسپشن ہی نہیں ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں، اس ایریا میں تو ریسپشن ہی نہیں آتا، اس ریسپشن کے ایریا میں جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہے اس زمین پہ آپ قدمے رکھ کے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا. اس کے لیے تو آسمانوں پہ عرش پہ جانیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا، یہاں زمین پہ نہیں ہو سکتا. البتہ تھا صرف موسیٰ علیہ السلام کو ایک تجلی کا ایک چھوٹا سا ایک سیکنڈ کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو تجلی تھی، نور دیکھیں، بس ان کی آنکھوں میں وہ نور آیا کہ بے ہوش ہو گئے، اس کو برداشت نہیں سکے. تو یہاں سے پھر موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک یہاں چونکہ موسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات کیا ہوں، تو ایک کچھ باتیں ان کے تعلق سے بیان کر دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہے مسجد سے مسجد تک ٹریول ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی. اور موسیٰ علیہ السلام کا ٹریول کیا تھا؟ اپنے گھر سے کوہ طور، گھر سے کوہ طور. ہاں اس کے بعد کیا ہے، اور دوسرا کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم روزے کے ساتھ روزے رکھ کر میرے سے ملنے آنا. تو 40 دن کے روزے رکھے موسیٰ علیہ السلام. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا؟ ان کو روزہ تو چھوڑو، ان کو آفر کیا گیا ہے، پانی تھا، شراب تھا اور دودھ تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیے ہیں. تو وہاں تو 40 دن کے روزے کے ساتھ جانا پڑا، اور یہاں جو دودھ پیتے ہوئے جانے کا، وہاں جو ہے پیدل جانا پڑا اپنے گھر سے طور پہ، اور یہاں براق آ گیا ان کو لے کے گئے. طور اور معراج کے واقعے سے ہوتا ہے پتہ، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. یہ اپنے خود ہی سے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور یہاں اللہ تعالیٰ ان کو بلایا ہے، خاص طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری دے کر، سواری کے ذریعے سے بلایا گیا. اور کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو فخلہ نالین، اپنے نالین نکال دو، ننگے پاؤں جاؤ. اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نالین کے ساتھ عرش کے اوپر بلایا گیا ہے. وہاں لن ترانی تھا، یہاں لنوریا ہو. وہاں شریعت اور طریقت تھی، یہاں عشق و محبت ہے. موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک. وہاں سینہ کھولنے کی دعا کر رہے ہیں، یہاں بغیر مانگے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارا سینہ کھول دیتے ہیں. یہ تھی یہ 2-3 پوائنٹ سے میں اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں. آگے جانے کے بعد اللہ کے پاس پہنچے ہیں، وہاں سے 2 بڑے زبردست ملاقات کے بعد، جیسا کوئی ملنے آئے تو آپ جب واپس ہوتے ہیں تو تحفہ دیتے ہیں نا اپنے جانے والے کو، تو وہ تحفہ دیے. تحفہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے نماز، صلاۃ ہم جس کو بولتے ہیں، یہ وہاں سے تحفہ ملا ہے. دوسرا سورہ بقرہ کے آخری 2 آیت، یہ 2 تحفے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے اور نور سے مستفید ہو رہے ہیں، جیسے آئے ہیں وہاں تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام جو تجلی وہاں دیکھے تھے طور پہ، اس کا شائبن نظر آ گیا. وہ نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ اور چہرے پہ نظر آ رہا ہے. وہ پھر سے وہ جو نور انہوں نے وہ 1 سیکنڈ پر میں دیکھا تھا جس سے بے ہوش ہو گئے، وہ نور یہاں نظر آ رہا ہے.
مگر کچھ دیر کے بعد یہ نور ختم ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کی کیا خواہش ہے؟ پھر سے یہ نور میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو کیسا دیکھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ کے پاس بھی جانا پڑتا ہے، تاکہ پھر جائیں گے تو پھر وہ نور ملے گا، پھر آئیں گے تو پھر وہ نور نظر آئے گا. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے 50 نمازیں دی گئی. اچھا، تو 50 نمازیں گے تو یہ تو بہت مشکل ہوگا، کیونکہ بنی اسرائیل کو تو بہت کم دیا گیا تھا مگر وہ پابندی نہیں کر سکے. آپ کی امت کے لیے بہت زیادہ ہے. آپ پھر جائیں اللہ کے پاس اور کمی کے لیے گزارش کریں. پھر گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کمی کے لیے گزارش کریں تو 5 نمازیں کم ہو گئے. پھر واپس آئیں، پھر وہی نور نظر آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام ابھی باتیں کر رہے ہیں، تھوڑی دیر میں نور ختم ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام پھر وہ نور دیکھنا چاہ رہے ہیں، کہتے یہ بھی بہت زیادہ ہے، اس کو اور کم کرو. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، پھر وہ نور قریب ہو رہا ہے. پھر واپس آتے ہیں، پھر نور نظر آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو. پھر کتنے کم ہوئے؟ اور 5 کم ہوئے. نہیں، پھر آپ جاؤ. جاتے جاتے 9 مرتبہ گئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. 9 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نور موسیٰ علیہ السلام کو نظر آتے گئے. اس کے بعد معلوم ہوا کہ 5 نمازیں ہوئے، تو وہ چاہتے تھے کہ اور ایک مرتبہ جائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ 5 نمازیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے شرم آتی ہے جانے سے. پھر بھی کہا کہ جا کے کوشش تو کرو تم. پھر جب گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو شرمندہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ کی امت کے لیے ہم نے 50 نمازیں مقرر کی تھی، مگر ہم نے 50 کے بجائے 5 کر دیے ہیں. جو 5 پڑھے گا اس کو 50 کا ثواب ملے گا، کیونکہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کم نہیں ہوتے، بدلتے نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 5 جو نمازیں ہیں، 50 نمازیں جو تھی اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں پڑھے، تو وہ آپ کو جو 50 نمازوں کے تعلق سے ہوا تھا. یہ خیر معراج کے تعلق سے ہوا. اب آپ کو جو ہے کچھ چھوٹے موٹے چیزیں بیت المقدس کے تعلق سے بھی کہتا ہوں کہ بیت المقدس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا تھا. یہاں قیادت جو تھی، اب تک جو بنی اسرائیل کو انی فضلتکم علی العالمین بنا دیا گیا تھا، اب وہاں سے چینج آف لیڈرشپ ہو گئی. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈرشپ دینے کے لیے بیت المقدس کو بلایا گیا ہے، وہاں نماز پڑھائی گئی. کہ اب یہ جو ہے یہاں سے لیڈرشپ چینج ہو کے جو بنی اسرائیل کو جو دی گیا تھا وہ ذمہ داری آپ کو اور آپ کی امت کو دی جاتی. وہاں چلے گئے. تو اس کے بعد بنی اسرائیل کے تعلق سے یہ ہوا. اب بیت المقدس کے تعلق سے 2-4 چیزیں آپ کو یہاں بیان کر دینا چاہتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے ہے. وہ کیسا؟ ابو عبدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا سپہ سالار جو کمانڈر ان چیف بنا کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. جب گئے ہیں تو وہ جتنے وہ کرسچنز جو تھے وہ رولرز تھے بیت المقدس کے، انہوں نے اپنا جو کاسٹل تھا اس کو لاک کر دیا، آنے نہیں دیے. تو یہ ساری آرمی اطراف سے گھیرا ڈال کے بیٹھ گئی. کتنا زمانہ ہوا؟ وہ ڈیز ہوئے، 10 دن تھے، 20 دن تھے، 30 دن تھے، بہرحال جو بھی پیریڈ ہے آپ سیرت کی کتابوں میں معلوم ہو جائے گا. جب وہ دیکھتے گئے اس کے بعد انہوں نے کہا وہاں سے اوپر سے ان کے پاس سے، چونکہ لاک تھا تو یہ انٹر نہیں ہو سکتے تھے، تو وہاں سے پھر انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا گیا سفید جھنڈے کے ساتھ آئے کہ ہم لڑنے نہیں آ رہے ہیں، آپ سے بات کرنے آ رہے ہیں. تو جب آئے ہیں تو وہاں سے جو لیڈرز آئے تھے، کرسچنس جو اسکالرس تھے وہ آئے ہیں. آنے کے بعد پوچھے آپ کا امیر کون ہے؟ جب دیکھے تو ابو عبیدہ بن جرح تھے، وہ ان کے قریب آئے تو بات کرے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، ہماری کتابوں کے لحاظ سے بھی وہ وقت آ گیا ہے جب ہم کو یہ چیز آپ کے حوالے ہونے والی ہے. تو ہم جب ہماری کتابوں میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ چیز آپ کو ملنے والی ہے، تو ہم آپ سے لڑ کے اپنے جانے گنوانے کی کوئی فکر نہیں کرتے، کیونکہ اس کوئی لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ لوگ اس میں فتح حاصل کرنے والے ہیں ہماری کتابوں میں. مگر ایک چیز یہ ہے، ہماری کتابوں میں جو تفصیلات ہیں اس لحاظ سے یہ ابو عبیدہ بن جرح میں وہ کوالٹیز نہیں ہیں. آپ کے جو لیڈر ہیں، جو ہمارے پاس جو کوالٹیز ہیں، وہ کوالٹیز کے لحاظ سے لیڈر آئے گا ہم دروازہ کھول دیں گے، آپ کے حوالے کر دیں. تو پھر ابو عبیدہ بن جرح نے کہا کہ ہمارے لیڈر جو ہے، ہمارے امیر جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے. انہوں نے کہا کہ پھر ہم ان کو دیکھ لیں گے، ہمارے جو
بکس میں ڈیٹیلز آئے ہیں وہ کنفرم ہوں گے تو ہم آپ کے حوالے کر دیں گے، کوئی لڑائی کی ضرورت. تو پھر انہوں نے میسیج بھیجا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہ یہ بیت المقدس ہمارے حوالے کرنے تیار ہیں، مگر وہ صرف لیڈر کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں لیڈر کے ڈیٹیلز ہیں، وہ دکھ جائیں گے تو وہ حوالے کر دیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا، کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ آرمی لے کے جائیں. انہوں نے کہا کہ آرمی کی ضرورت نہیں، کیونکہ آرمی تو آلریڈی وہاں ہے. تو پھر فائنل یہ ہوا کہ آپ اور آپ کا ایک غلام اور ان کے ساتھ جانور بھی دینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایک ہی اونٹ لیتا ہوں کہ بیت المال سے بچے جاتے ہیں. تو ایک اونٹ لے کر غلام کے ساتھ اپنا کھانا پینا دونوں لے کر چلے ہیں. تو اس کے بعد ایک ہی اونٹ تھا، تو انہوں نے کہا کہ اونٹ کے اوپر زبردستی بھی نہ ہو، تو ایسے کہتے ہیں کہ ایک حصہ جو ٹریول کا ہے تم اوپر رہو اونٹ پہ اور میں نیچے اس کی لگام پکڑ کے چلتا ہوں. اس کے بعد جب اتنے گھنٹے ہو جائیں گے تو پھر میں اوپر آ جاؤں گا، تم نیچے چلے جاؤ. تو ایک اونٹ پہ غلام اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ٹریول کرے ہیں. مگر اصل میں کیا ہوا ہے، جب بیت المقدس کے جب قلعے کا قریب جگہ آ گئی، جبکہ ساری آرمی نظر آ رہی تھی، اس وقت غلام کا موقع تھا وہ اونٹ کے اوپر چڑھنے کے، جو باری باری سے آ رہا تھا نا، تو اس وقت تھا. تو غلام نے کہا کہ امیر المومنین، اب اس وقت جو ہے یہ بیت المقدس کے بہت قریب ہو گئے ہیں، تو میں اپنی میرا جو حصہ تھا میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اوپر چڑھ جائیں، میں نیچے چلوں گا، کیونکہ اچھا نہیں دکھے گا کہ غلام جو ہے اوپر بیٹھا ہوا. انہوں نے کہا کہ نہیں، کل قیامت کے دن تم یہ کہہ سکتے کہ میرا حصہ تھا اور تم نے لے لیا. تو نہیں، تم اوپر رہو. جو حق ہے وہ انصاف. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا انصاف مشہور ہے، حتیٰ کہ اپنے بیٹے کو بھی ضرورت آئی تھی تو انہوں نے کوڑے مروائے تھے، بیٹے کو بھی لگائے تھے کوڑے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارا حق ہے، تم اوپر رہو اور میں نیچے آؤں. تو وہ غلام اوپر ہے اور عمر بن خطاب اس کی جو ڈوری پکڑے ہوئے واک کر رہے ہیں. جب ان کی آرمی نے دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں دور سے، تو پکارا شروع کر دیا کہ دیکھو عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں. تو فوری وہ دروازوں پہ کھٹکا مار کے کہا کہ جس امیر کے تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا ہے. تو وہاں سے پھر وہ جو اسکالرس اور ان کے جو لوگ دیکھنا چاہ رہے تھے وہ سارے اپنے کیسل میں سے نیچے اتر کے آئے ہیں. آنے کے بعد جب دیکھیں تو دور سے ایک اونٹ ہے جس کے اوپر ایک غلام بیٹھا ہوا ہے اور عمر بن خطاب تو انہوں نے پوچھا کہ یہ اونٹ جو آ رہا ہے نا ایک کریکٹ ہے؟ انہوں نے کہا یہ. تو انہوں نے کہا کہ اونٹ کے اوپر تمہارا لیڈر ہے کیا؟ انہوں نے شرمندگی سے کہا کہ نہیں، ہمارا لیڈر تو نہیں، لیڈر کا غلام اوپر ہے اور لیڈر جو ہے رسی پکڑے ہوئے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے کتابوں میں یہی بتایا گیا تھا، جو اس بیت المقدس کو جو فتح کرے گا، جو اونٹ پہ آئے گا، اس کا غلام اونٹ پہ رہے گا اور اصل مالک جو ہے رسی پہ آئے گا. اس کے بعد جب قریب آئے ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے قریب آئے، ملے. اس کے بعد کہا کہ ہم آپ کا جو ہے جو کرتا ہے نا، جو آپ نے لباس پہنا ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو جب قریب آئے تو دیکھے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب اپنا جو لبادہ رہتا تھا وہ اگر پھٹ جاتا تھا اس کو پیون لگا دیتے تھے. تو اس وقت ان کے جسم پہ 30 پیچز تھے. تو سارے اسکالرس آ کے وہ پیچز کاؤنٹ کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے کتاب میں لکھا ہوا ہے جو فتح کرنے آئے گا وہ اونٹ پہ آئے گا، اس کا غلام اوپر رہے گا اور نیچے رہے گا، اور جو آئے گا اس کے جسم پہ 30 پیچز کا کپڑا رہے گا جو پہنے گا. ہم سارے ہماری کتابوں میں جو ہے وہ دیکھ لیے. اب ہم دروازہ کھولتے ہیں بغیر کوئی لڑائی کے، آپ اندر آ جائیں، بیت المقدس آپ کا ہے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے. جب بیٹھے ہیں ان کا جو ٹاپ کا جو اسکالر تھا وہ بیٹھ کے بات کیا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم یہ ایک کنڈیشن پہ آپ کو دیتے ہیں کہ یہاں آپ کو بنی اسرائیل کو یہاں سیٹل کرنے کی اجازت نہ دیں. اور وہ ڈکلیریشن تھا جس پہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے دستخط لی گئی. وہ ڈکلیریشن لے کر اس کے بعد حوالے کر دیا گیا. آپ کو ایک پوائنٹ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، جو آخری جو خلیفہ تھا اس سے برٹش گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم کو جو ہے بیت المقدس جیوز کو بسانے کے لیے یہاں دے دو. تو انہوں نے کہا کہ میں ہرگز نہیں دے سکتا، کیونکہ ایک جو ہمارے خلفاء میں سے ایک جو خلیفہ تھا اس نے کہا تھا ڈکلیریشن پہ کہ میں اجازت نہیں دیتا.
تو میں بھی اس خلیفہ کی بات رکھنے کے لیے میں ہر کسی اجازت نہ دوں. تو یہ بال فار ڈکلیریشن جس کو نہیں معلوم ہے چیک کر لیں. اور یہ سب پھر بعد میں برٹش گورنمنٹ نے اپنے طور پہ انہوں نے تو نہیں دیا تھا، بھی بعد میں دیا گیا تھا ان کو. یہ سارا یہ سب تفصیلات تھے، میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. اچھا، بیت المقدس کے تعلق سے دو چار باتیں اور بتانا کہتے ہیں آپ کو. جب بیت المقدس فتح ہو گیا ہے، جب سب لوگ آگے ہیں، تو سب کو لے کے جانے کے بعد جو مسجد اقصی تھی اس میں گئے ہیں. جانے کے بعد اس میں کہا کہ یہاں ہم نماز پڑھیں گے. تو اذان کس سے دلائی جائے گی؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مؤذن تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے اذان کہنا بند کر دیا تھا. اس کے بعد سے پھر انہوں نے اذان نہیں دی. دوسرے لوگ دیا کرتے تھے، حضرت بلال نہیں دیتے تھے. مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان سے گزارش کی کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بیت المقدس کی پہلی اذان آپ دیں. تو جب وہ سب کے ریکویسٹ پہ جا کے بیت المقدس کی پہلی اذان، جو مسجد اقصی کی پہلی اذان جو ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کو پتا ہے مدینہ شریف میں جب اذان کے تعلق سے جب پہلے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکس کیا تھا کہ اذان دینے کے تعلق سے ہے تو کیسی اذان دینا چاہیے، تو پھر حضرت عمر کو بھی اور ایک زید رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی خواب میں بتایا گیا کہ یہ اذان ایسے الفاظ استعمال کرنے جائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا. اس کے بعد حضرت بلال کو کہا کہ مدینے میں پہلی اذان، مسجد نبوی میں جو پہلی اذان ہوئی، بلال رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی اذان دی. اور اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا ہے، جب کعبے میں سے سارے بتیں ہٹا دیے گئے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ کعبے کے اوپر جا کر اذان دے. تو مدینہ شریف کی پہلی اذان، بیت المقدس میں جو ہے مسجد اقصی کی پہلی اذان، اور پھر مکے میں جو پہلی اذان ہوئی سارے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. تو یہ بہت اہم پوائنٹس تھے، یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. اور روح کے تعلق سے ایک آیا ہے، آپ کو پتا ہے نا قرآن کے جو آیتیں تھے جو کوئک میں بتا دیتا ہوں. قرآن کے آیت نمبر 9 میں قرآن ہدایت ہے، صراط المستقیم ہے، مومنوں کو خوشخبری ہے. آیت 23 سے 25 میں والدین کا مقام ہے. اور دعا کے بھی آپ کو بتا دیا ہوں. آیت نمبر 27 میں فضول خرچی، آیت نمبر 29 میں کنجوسی ہے. اور 31 to 38 جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو تورات میں جو 10 کمانڈمنٹس تھے اس کے تعلق سے اس کا خلاصہ ہے 31 to 38. آیت نمبر 53 اور 61 to 65 جو ہے شیطان کا تذکرہ ہے. یہ چونکہ کئی مرتبہ دیکھے ہیں تو اس واسطے ہم سنے ہیں، اس واسطے اس میں ڈسکس نہیں کرتا. آیت نمبر 71 to 72 نام اعمال ہے. 79 صلاح ہے، اس کی جو ہے اذان کے تعلق سے ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مقام محمود کا تذکرہ کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب ہم اذان دیتے ہیں، اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب ھذہ دعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. اللہ مقام محمود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیے جیسا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا. اور حضور کی حدیث ہے کہ جو اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کی شفاعت میرے لیے واجب ہو جاتی. تو ہم ہر اذان کے بعد یہ اللہم رب ھذہ دعوۃ التامہ جو پڑھیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے لازم ہو جائے گی. نمبر 80 ایک دعا ہے سفر کی، یا ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ آیت بھی یاد کر لیں، کبھی بھی آپ سفر کریں گے تو یہ آیت ضرور پڑھ لیا کریں، یہ سفر کی دعا بھی ہے. اور آیت نمبر 81 جو ہے قرآن جو ہے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. 85 میں روح کے تعلق سے بیان کیا ہے. 88 میں چیلنج دیا گیا ہے کہ کوئی کتاب قرآن کے جیسی لا سکتے ہیں کیا نہیں. 94 اور 95 میں جو ہے بشر کو کے تعلق سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نبی کیوں نہیں بنا کے گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر زمین پہ اگر فرشتے رہتے تو فرشتے کو بھی نبی بھیجاتے تھے، کیونکہ زمین میں جو بشر ہیں تو بشر کو ہی نبی بنا کے گیا گیا. آیت نمبر 110 میں جہری نماز جب پڑھتے ہیں تو قرات کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ بہت تیز بہت اونچی آواز سے بھی نہ پڑھو اور بہت سلو آواز پہ بھی نہ پڑھو، درمیانی آواز سے پڑھو. اور آیت نمبر 104 میں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو پھر سے سمیٹ کر بیت المقدس میں لایا گیا ہے کہ یہ قیامت کے قریب کے نشانیاں ہیں. قیامت قریب کے نشانیوں میں یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کو بیت المقدس سے نکال دیا گیا تھا وہ ہوا.
اب آپ کے تعلق سے آپ ایک دو پوائنٹس میں بتا دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تمہارا بھی جو ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے تمہارا بھی یہ تعلق ہے، جو جو چیزیں ان پہ گزرے ہیں تمہارے پہ بھی ایسی گزرے گی. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے ہمارے بنی اسرائیل کے تعلق سے ہمارے لیے کہا گیا تھا. آپ کو پتا ہے نا کئی آپ ٹریول کر رہے ہیں اور سامنے گڑھا ہے اور کوئی آدمی گر جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ کیا کہتے ہیں وہاں سے بچنے کی؟ اگلا گرا پچھلا ہوشیار. ہم آپ کو یاد ہے حیدرآباد میں بولا کرتے تھے. اس کے بعد ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کے تعلق سے ہم کچھ تفصیل سے واقعات کیوں بیان کیے گئے، ایک حیدرآباد کی بات بھی بتا دیتا ہوں. ساس اور بہو کا معاملہ کیا رہتا ہے؟ ساس کو بہو کے بعد چیزیں پسند نہ آئے تو اپنی بیٹی کو پکار کے بولتی ہے کہ یہ چیزیں میری بیٹی ایسا نہیں کرنا. تم بیٹی کو بولتے ہیں تاکہ بہو سن لے کہ مجھے کیا چیز نہیں پسند ہے. اور پرانے زمانے میں کیا تھا، جب شہنشاہ تھے، بادشاہ تھے، اب ان کے جو شہزادے تھے کچھ غلطی کرتے تھے تو وہ شہزادوں کو بولنے کے بجائے جب ان کا کوئی غلام غلطی کرتا تھا اس کو کوڑے مار کے کہتے تھے کہ یہ غلطی نہیں کرنا، تاکہ اپنے شہزادے دیکھ لیں کہ یہ غلطی کرنے کا یہ نصیحہ نکل سکتا ہے. تو یہ جو کہے گئے اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ہم کو بنی اسرائیل کے تعلق سے جو بتائے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اے امت محمدیہ تم ہوشیار ہو جاؤ، دیکھو تمہارے پہلے کے لوگوں کو کیا ہوا تھا. تو ہمارے ساتھ بھی کیا ہوا، دو ادوار ہیں جیسے بنی اسرائیل کا دو زمانے آئے ہیں، نبوکت نظر اور جو ہے ٹائٹس رومن کے تعلق سے ہوا تھا. تو ہمارے پاس بھی کیا آتے امت محمدیہ کے تعلق سے کیا ہوا، جب ہمیں آپس میں تفرقے ہو گئے، فرقے بندی ہو گئی، ایک دوسرے بحث مباحثے ہو گئے. تو علم کلام کے اوپر بحث ہوتی تھی، اب اس کے اوپر اسکالرس ایگری کیا کر رہے ہیں کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے، اس کا گوشت کھا سکتے ہیں نہ، اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. ایک گروپ اس کے فیور میں، ایک گروپ اگینسٹ. اصل اسلام جو تھا یونٹی کہاں تھی وہ ختم ہوگی. بحث مباحث میں دین کو ایسا کرے گیا تو اس کے بعد کیا ہوا، ایک کوڑا پڑا. چنگیز خان اور تاتاری آ کے تباہ بربادی کر کے سارے امت محمدیہ کے اوپر تباہ بربادی ہو گئی. ایک دن میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کتنے مسلمان ہیں کہ سارے جگہوں پہ جو ہے خون کی لہریں بہ رہے تھے، اتنی تباہی ہو گئی. اس کے بعد پھر جو تاتاری نے کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز کہا، بہترین مسلمان بن گئے. اس کے بعد سلطنت عثمانیہ انہوں نے بنائی، اوٹومن امپائر جو گریٹ اوٹومن امپائر تھی وہ بنائی گئی. اس کے بعد پھر اوٹومن امپائر بھی کتنے سال چلا. اس کے بعد سیکنڈ ڈکلائن، جیسا بنی اسرائیل کو 2 مرتبہ عروج اور زوال ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھی 2 زوال ہوئے ہیں. ایک تو جو تاتاری اور انویٹ کر کے جو تباہی بربادی کی، اس کے بعد دوسرا کیا ہوا، ریسنٹ ہوا ہے، کچھ 100 سال 2 سال پہلے کی بات کرتا ہوں. برٹین، فرانس، اٹلی، اسپین، ڈچ، ان لوگوں کے پاس جا کے ہم سب مسلمان امت کو کہاں، یہ سارے اپنے بحث مباحثے میں رہ گئے تو ان کے اوپر قابض ہو گئے. سلطنتیں عثمانیہ بالکل ختم ہو گئی، پارٹس میں ادھر ادھر چھوٹے چھوٹے ہو کے گئے. جو حجاز تھا وہ جا کے سعودی عرب بن گیا، وہ قطر بن گیا اور یہ بن گیا. یہ سب ٹکڑے ہو گئے، سب ٹکڑے ہو گئے. ابھی بھی ہم کو عقل نہیں آئے کہ دیکھو ہم کو کہا گیا تھا جیسے بنی اسرائیل کو 2 عروج اور زوال ہوئے تھے، تم بھی اپنی احتیاط کرو، تم بھی ان کے جیسے کام کریں گے تو تمہارے پہ بھی ایسی 2 زوال آ جائیں گے. تو 2 زوال ان کے اوپر آئے تھے، 2 زوال ہمارے پہ بھی آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کہ اللہ ہم کو یہ جو تباہی ہو رہی ہے مسلمانوں کی ساری دنیا میں جو ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم فرمائے. اور امت محمد اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام، اللہم انصرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصرنا محمد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم محمد. میں دعا کرنے کے پہلے ایک آپ سے کرتا ہوں، اس کے بعد تھوڑا سا کوشچن آنسر کے ٹائم دیں گے. ایک کوشچن آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ذرا سوچیں. اب یہ سیریس بات ختم ہو گئی، ذرا اب ریلیکس ہو جائیں. ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں، کین اے گرینڈ سن بی اولڈر دین دا گرینڈ فادر؟ ایک گرینڈ فادر ہے، اس کا گرینڈ سن ہے، گرینڈ سن کی عمر گرینڈ فادر سے بڑھ کے ہو سکتی ہے کیا؟ سوچیا. آپ کہیں گے گرینڈ سن گرینڈ فادر سے بڑے کیسا ہو سکتا ہے؟
اس کے لیے آپ کو صرف میری عادت ہے ایسی باتوں میں کچھ ایسے بول دیتا ہوں، اسی لیے میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے عزیر علیہ السلام کا قصہ سنایا تھا. عزیر علیہ السلام جب آئے ہیں وہ 100 سال تک سو گئے ہیں. اس زمانے میں ان کے بچے اور ان کے گرینڈ چلڈرن ہو گئے ہیں. جب جا کے اپنے گرینڈ چلڈرن سے ملے ہیں تو ان کا گرینڈ چائلڈ واز مور دین عزیر علیہ السلام سے ایج. عزیر علیہ السلام کی اگر 30 ایئرس کی ایج ہو گیا تو ان کا جو گرینڈ سن تھا وہ ہی واز 60 ایئر اولڈ، مور دین گرینڈ فادر. خالی یہ بولنا چاہ رہا تھا. تو اب اس تعلق سے اب میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو انمیوٹ کر دیں گے تاکہ اگر کچھ بات چیت کرنا ہے، کچھ کوشچننگ ہے تو کر لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم دعا کر لیں گے. ڈاکٹر علیم سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز انمیوٹ ایوری بڈی، اور کچھ کوشچن کرتے ہیں تو کر لیں، تو پھر اس کے بعد دعا کر لیں گے. سب سے زیادہ میں معافی چاہتا ہوں جو حیدرآباد سے جو لوگ جوائن کیے ہیں نا، ان کے لیے بہت دیر ہو گئی. ان کے پاس 12 بجنے کے قریب وقت ہے، 10 minutes to 12 ہو رہے ہیں. بیچارے ہمارے ساتھ بہت سارے حیدرآباد سے لوگ جوائن کرے ہیں. تو اللہ تعالی ہم کو اپنے ان لوگوں کو اس کا بڑا اجر عظیم عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خسرو انکل. جی میرے کو تھوڑا 78 آیت نمبر کی تشریح کیجئے. اس میں 2 بار آیا ہے فجر، جی پھر اس کے بعد میں آخری میں ان قرآن فجر کان مشہودا. جی یہ جو ہے خاص طور پہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو تلاوت ہے قرآن کی ہے، اور دوسرے یہاں نمازوں کے تعلق سے بھی آگیا گیا ہے کہ نمازیں جو آپ کے اوپر کیے گئے، خاص طور پہ یہ جو فجر کی نماز کے تعلق سے بھی ہے اور دوسرے نمازوں کے تعلق سے آیا ہے، اور خاص طور پہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہے کہ فجر کے وقت جو ہے. اسی لیے تو آپ کو جو نماز ہم جماعت سے جب نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز میں جو ہے طویل آیتیں استعمال کیے جاتے ہیں، اور ہم کو بھی یہ پریکٹس کرنا چاہیے کہ اب یہ اللہ کے فضل سے یہ ایسا زمانہ ہے جب آپ کو جو ہے بہت آسانی سے آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، بہت آسانی سے. جب پھر سمر ٹائم آ جائے گا تو پھر 2 o'clock 3 o'clock کو جو ہے فجر شروع ہو جاتی ہے، تو وہ بہت مشکل ہے. ابھی تو آپ جو ہے 6 بجے کے پہلے ذرا 5:30 پہ اٹھ جائیں گے نا تو آپ کو جو ہے آدھا گھنٹہ ملتا ہے، 8 رکعت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اور جتنا ہو سکتا ہے اس وقت قرآن کی جو ہے تلاوت مہربانی سے بہت زیادہ تلاوت کرتے جائیں. تو سارے دوستوں سے گزارش ہے کہ تہجد اور قرآن کی جو ہے اس کی بہت فکر کریں، کیونکہ یہ سورہ میں خاص طور پہ جیسا ہمارے فرید صاحب نے کہا، بہت اچھا. آپ الحمدللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے جو ریمائنڈ کر دیے گئے، کیونکہ اتنے زبردست ٹاپکس تھے تو میں زیادہ بول نہیں سک رہا تھا. تو یہ آپ سب سے گزارش بھی ہے کہ یہ سورہ جو ہے نا، یہ نیکسٹ ویک تک کا آپ کا ہوم ورک ہے. سورہ کو پڑھیں، اس کے ایک آیت پہ غور و فکر کریں، اس کے ترجمے پہ جائیں، اور یہ اپنی ایک پریکٹس کر لیں کہ تہجد کی نماز ہماری پابندی. 5 نماز کی نماز تو الحمدللہ کوئی نہیں چھوڑے، اگر تہجد کی بھی پریکٹس کر لیں کہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہماری جو عبادتوں کو قبول کر لے. اور قرآن کی جی تو ڈاکٹر صاحب کون سی آیت پڑھنی ہے؟ ہوم ورک میں کون سی آیت پڑھنی ہے؟ یہ آیت نمبر بتائیں نا فرید صاحب. آپ آیت آپ پڑھ دیں، اس آیت کو پڑھ دیں. جی 78 ہے. جی آیت 78 ٹو ریڈ. یس، آیت نمبر 78 ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس اذا غسق اللیل وقرآن الفجر. جی تو میرے سے اصل کوسچن میرا خسرو انکل، جی یہ جو وٹنس کا ورڈ آیا ہے مشہودہ، جی تو از اٹ دا ریسیٹیشن ود ان دا نماز آف فجر اور آفٹر دا نماز آف فجر؟ یہ اگر آپ نماز میں پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، نہیں ہے تو اس کے علاوہ بھی پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ. خسرو بھائی سوال. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیں. لازمی ہے؟ جی لازمی ہے. جی نہیں، یہ اس میں یہ آپ کو کہا گیا ہے کہ پڑھیں تو پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے نا، کیونکہ جو چیز آپ کو بیان کی جاتی ہے اس میں آپ کو اگر
اور اتنی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اس کوئی ایسی جیسا کوئی بہت زبردست طویل آپ کو سورہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا تھا تو اس کو میمورائز کرنا بھی مشکل تھا. یہ تو چھوٹی سی آیت. 2 رکعت کا پھر جی انشاءاللہ. آپ تہجد کے لیے ایک بات بیان کر دوں, آپ عشاء کے ساتھ بھی چاہے تو 2 رکعت تہجد پڑھ سکتے ہیں. تہجد کے ٹوٹل رکعت 8 رکعتیں ہیں, جس میں اگر آپ 2 رکعت عشاء کے بعد پڑھ کے اس کے بعد وتر پڑھ لیں, اس کے بعد 5:30 کو اٹھ جائیں, اٹھ کے بعد وضو کر لیں, اس کے بعد 6 رکعتیں 2 کے لحاظ سے 6 رکعتیں اگر پڑھ لیں گے تو آپ کے ٹوٹل 8 رکعتیں ہو جائیں گے. اور اگر اتفاق سے اگر آپ فجر کے وقت اٹھ گئے ہیں اور تہجد کا وقت نہیں ملا تو ایٹ لیسٹ آپ کے 2 رکعت تو ہو گئے تھے, مگر نیت یہ رکھیں کہ ہم تہجد پڑھیں گے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو تہجد کی نیت سے سو جاتا ہے, اگر اس سے تہجد کے وقت اگر اٹھ نہیں سکے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے لحاظ سے اس کو تہجد کا ثواب دے دے گا انشاءاللہ. شکریہ. تو تھوڑا سا کمپیریزن کے واسطے بول دیتا ہوں, اس کے بعد پھر میں سوالات لے لوں گا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامت کی تھی تو سارے انبیاء جمع تھے وہاں, سارے انبیاء جمع تھے. تو سارے انبیاء کے تعلق سے یہ جو ہے رحمت للعالمین جو ہے قاضی محمد سلیمان صاحب سلمان منصور پوری کی لکھی ہوئی ہے, اس میں انہوں نے کچھ پوائنٹ بیان کیے تو میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. وہ جو ہے کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سارے انبیاء کے خوب خصوصیات آ گئے تھے. جیسے آپ نے کچھ شعر بھی سنا گا, اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری انچ خوبہ ہمدارن تو تنہا داری. اس میں جیسے حسن یوسف بھی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی جو پھوکا کرتے تھے وہ بھی ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ید بیضا تھا وہ بھی ہے. آپ میں ساری چیزیں وہ انہوں نے کہا کہ آپ مسیح علیہ السلام کی طرح جھٹلائے گئے اور ستائے گئے پھر بھی صابر و شاکر ہی رہے. آپ یحییٰ علیہ السلام کی طرح بیابانوں و بستیوں میں خدا کی آواز کو پہنچایا ہے. آپ عیسیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرح خدا کے گھر کی عظمت و حرمت کو اثر نو زندہ فرمایا. ایوب علیہ السلام کی صبر و شکیبائی کے ساتھ گھاٹی میں 3 سال تک میسوری کے ساتھ گزارے. نوح علیہ السلام کی طرح قوم کے برگشتہ وقت لوگوں کو خفیہ اور علانیہ, خلوت و جلوت, میلوں اور جلسوں, گزرگاہوں اور راہوں, پہاڑوں میں اور میدانوں میں اسلام کی تبلیغ فرمائی. اور آپ ابراہیم علیہ السلام کی طرح نافرمان قوموں سے علیحدگی اختیار کیا اور وطن کو چھوڑ کر شجر طیبہ اسلام کے لگانے کے لیے پاک زمین کی تلاش میں نورت ہو گئے. یونس علیہ السلام کی طرح جنہوں نے 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہ کر نینوا پہنچے تھے, آپ غار ثور کے شکم میں 3 دن رہ کر آپ نے مدینہ طیبہ کو کہا. آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح جنہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون مصر کی غلامی سے آزاد کیا تھا, شمالی عرب کو شاہ قسطنطنیہ سے اور شرقی عرب کو کسرا سے اور ایران کے سے اور غلامی کو عرب کے شاہ حبش سے وہاں سے نجات دیا. آپ سلیمان علیہ السلام کی طرح جیسا انہوں نے مسجد اقصی بنائی تھی, آپ نے مدینہ شریف میں مسجد نبوی بنا دی اور زبردست استحکام ہمیشہ کے لیے خدا کی یاد کرنے والوں کو معمر کر دیا. آپ یوسف علیہ السلام کی طرح اپنے عزا رسا بھائیوں کے ساتھ جیسا انہوں نے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم, آپ نے اپنی قوم کے ساتھ بھی یہی کیا. تو یہ کچھ پوائنٹس میں نے بیان کر دیے. اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا کہنا سننا قبول کرے. یہ فیملی گیدرنگ ہے, ہمیشہ یہ سوچے کہ قرآن کے تعلق سے آپ ہم جو بیٹھ رہے ہیں ایک فیملی گیدرنگ ہے اپنی. اب یہاں آپ سوچے کہ ہر ہفتہ کہاں ایک فیملی کی ایک گیدرنگ ہو سکتی تھی. ایک گھر میں جمع ہو رہے ہیں, ایک ہال میں جمع ہو رہے ہیں, وقت پہ آ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں, مل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو یہ موقع فراہم فرمایا جب ہم اس کے ممنون و مشکور ہیں کہ ہم بیٹھ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اگر کچھ سوال ہے تو اچھا, نہیں تو میں دعا کر لوں. خسرو بھائی ایک گزارش ہے. جی السلام علیکم. تو انشاءاللہ اب رجب, شعبان اور رمضان اب سمجھو 2 مہینے ہی رہ گئے رمضان شریف کے لیے. تو اس میں بھی کافی امپورٹنٹ مہینے ہیں. تو اگر نیکسٹ ویک اگر کچھ ایک تھوڑا رجب اور شعبان مہینے پہ روشنی ڈال سکے. اور بڑی فیمس حدیث ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رجب کا جو مہینہ چاند دیکھتے تھے دعا کرتے تھے. جی تو اس تھوڑا سا ایک مختصر انشاءاللہ ہم دعا کر لیں گے. اس میں خاص طور پہ ہمارے افتخار صاحب کے بھائی جو ہے
احمد علی خان صاحب کا انتقال ہوا حیدرآباد میں، اور پھر ڈاکٹر شکیل جو شکاگو میں ہیں، ان دونوں کے لیے خاص طور پہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے آخرت کے درجے آسان کرے، اور ہر ایک جو اپنے اپنے جو دوست جو رشتہ دار جو دنیا سے گزر گئے ان کے لیے خاص طور پہ اپنے طور پہ بھی آپ دعا کریں، ہم بھی ان میں شامل ہیں، تو ہم بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے لیے جنت میں اپنے رحمتیں و برکتیں ہمیشہ نازل فرماتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، اللهم اني اسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونزل الرحمه وعلما نافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت راحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من الصابرين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من الصابرين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آمين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة رب ارحم وأنت خير الراحمين، آمین یا رب العالمین۔ ساری دعاؤں کو اپنے رحمت صلی اللہ علیہ وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ جیسے میں نے کہا کہ جتنے ہمارے رشتہ دار اور دوست احباب اس دنیا سے گزر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، برکت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ جو جتنے ہمارے جاننے والے اور ہمارے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ اور اللہ عطا فرما، ریکوری عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کو پریشانی سے نجات عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کو ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے آسانی فرما دے، دعاؤں کو اپنے رحمت کے تفضل پر، اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا کہنا سننا اس کو قبول فرما، اللہ تعالیٰ ہم جیسا یہاں بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں بھی ایسا آپس میں ملا لے اور ایسا بیٹھ کے ہم ایسی باتیں کرتے رہیں اور جنت کے سارے نعمتوں کو ہم ہمارے آمین رب العالمین، آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔